बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम थोड़ा सा मैट्रिक के रिज़ल्ट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। और चूँकि मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है, इस वजह से मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद कुछ मैं आपसे गुजारिशात करने लगा हूँ, कुछ आप गाइडलाइन समझ लें, नसीहतें समझ लें। और उम्मीद है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी मैट्रिक को पास किया है, वो अगर इस वीडियो को देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वजह से ये जो वीडियो है इसको आपने एंड तक देखना है। सबसे पहली चीज़, जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है तो मैं स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत की और उनका रिज़ल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ गया, पहली कैटेगरी, उनके लिए नसीहत डिफरेंट है। दूसरी कैटेगरी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन उनका रिज़ल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया, अक्सर स्टूडेंट वो इसी कैटेगरी में अपने आप को समझते हैं। और तीसरे वो स्टूडेंट जो अल्लाह लोग हैं, जिन्होंने ना मेहनत की ना उनको अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद थी। अगर वो पास हो गए तो वो खुश हैं, अगर फेल हो गए तो उनको कोई परवाह नहीं है। तो पहली कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने मेहनत की थी वो चीज़ उनको मिल गई है। आप यकीनन खुश नसीब भी हैं और बहुत खुश भी होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे, आपके असातिज़ा भी खुश होंगे, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब खुश होंगे कि हमारे जानने वाले ने एक अच्छा परफॉर्म किया है मैट्रिक के अंदर। लेकिन अगेन, इस खुशी के साथ आपने अपने आप को एक बहुत बड़ी मुश्किल में भी डाल लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि एक बहुत कामयाबी एक स्टूडेंट को मिली और अब मैं कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट इस कामयाबी की वजह से ज़्यादा मुश्किल में पड़ गया है। क्योंकि जिस वक्त कोई स्टूडेंट एक अच्छी पोजीशन हासिल करता है तो वालिदैन की उम्मीदें उससे जुड़ जाती हैं, उसके रिश्तेदारों की, उसके दोस्तों की, उसके टीचर की उम्मीदों से जुड़ जाती हैं। अब हर बंदा ये समझता है कि जिस तरह इसने मैट्रिक में परफॉर्म किया है इसी तरह वो एफएससी में भी परफॉर्म करेगा और फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जाएगा और एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करेगा। तो सारे जितने भी उसके क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, जितने भी उसके क्लोज़ सर्कल के अंदर हैं, उन सारों की उम्मीदें उस स्टूडेंट के साथ जुड़ जाती हैं। अब इस स्टूडेंट ने अगर अपनी इस पोजीशन को मेंटेन नहीं किया तो वालिदैन की उम्मीदें टूट जाएंगी, उसके असातिज़ा की उम्मीदें टूट जाएंगी, उसके दोस्त अहबाब की उम्मीदें टूट जाएंगी, उसके रिश्तेदारों की उम्मीदें टूट जाएंगी। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उम्मीदों के टूटने का दुख ज़्यादा होता है बनिस्बत इसके कि उम्मीदें लगे ही ना। तो इस वजह से ये जो स्टूडेंट है जिन्होंने मेहनत की और उनके जानने वालों की उम्मीदें उससे जुड़ गई हैं, तो ये थोड़े से मुश्किल में है कि उन्होंने अपने आप को मेंटेन करना है। और एक बात ये भी है कि कामयाबी को हासिल करना कमाल है, लेकिन कामयाबी को मेंटेन करना उससे बड़ा कमाल है। कि बाज़ दफ़ा कामयाबी एक दफ़ा बंदा हासिल कर लेते वो इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसी पोजीशन को मेंटेन करना टिल द एंड ऑफ कैरियर ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे किसी बच्चे की प्रेप के अंदर या नर्सरी के अंदर पहली पोजीशन आ जाए और वो एंड 16-17 साल की जो एजुकेशन है उसमें सारे कैरियर में वो फर्स्ट पोजीशन ले, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इस वजह से ये जो स्टूडेंट है ये थोड़ी मुश्किल में है। वजह क्या बनी कि उम्मीदें उनके साथ जुड़ गई हैं, अब उन्होंने उन उम्मीदों पर पूरा उतरना है, उसके लिए वो मेहनत करें। अच्छा, जो दूसरी कैटेगरी है, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अपने आप को समझते हैं, जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमारा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आना चाहिए था, लेकिन हमारे रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया। तो ऐसे स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद अब हमारा कैरियर ऑलमोस्ट टू द एंड कि ख़त्म होने वाला है। तो ये जो मैट्रिक का रिज़ल्ट होता है, तो मैट्रिक का रिज़ल्ट अगर आपने मेडिकल कॉलेज में जाना है इसका कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा है। यानी अगर मेडिकल कॉलेज का क्राइटेरिया समझें तो मेडिकल कॉलेज में 50% होते हैं आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स, 40% होते हैं आपके एफएससी के मार्क्स और 10% आपके होते हैं मैट्रिक के मार्क्स। अच्छा, ये जो 10% वाला क्राइटेरिया है इसमें ये नहीं है कि जो मैट्रिक में जिसका रिज़ल्ट बहुत गंदा भी आया है वो समझेगा कि मेरे ये 10 के 10 नंबर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं थोड़ा सा सिंपली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। जिसके 1000 से ऊपर नंबर है वो समझ ले कि उसने 10% अचीव कर लिए हैं, और जिसने 900 किए उसने 9% अचीव कर लिया, जिसके 800 हैं उसके 8% उसके अचीव हो गए। यानी अगर किसी के 500 भी हैं तो उसने 5% जो मैट्रिक का क्राइटेरिया वो अचीव कर लिया है।
لیکن 500 والے اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے ظاہر بات ہے وہ تو میڈیکل کالج کا عام طور پہ سوچتے نہیں ہیں. زیادہ تر جو 1000 پلس ہوتے ہیں یا 900 پلس ہوتے ہیں اور یا پھر 1100 پلس ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ زیادہ تر سوچتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, انگزائٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے تھوڑے سے نمبر کم بھی آ گئے ہیں تو ود ان گیم اب بھی ہوا, ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں پورا کیریئر کو بنانے کا ٹائم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا کیریئر ختم ہو گیا, آپ ان اسٹوڈنٹ کو کبھی کمپیٹ ہی نہیں کر پائیں گے جن کی پوزیشنز ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے تھوڑے سے کم نمبر آ گئے تو آپ ان ٹاپر اسٹوڈنٹ سے صرف 1 یا 2% پیچھے ہو. اور 1 یا 2% کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایف ایس سی میں تھوڑا اچھا پرفارم کر لیں اور انٹری ٹیسٹ میں تھوڑا اور اچھا پرفارم, ایون 2-3 نمبر ایم سی کیوز ان سے زیادہ ٹھیک کر لیں تو آپ کا میرٹ ان سے زیادہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ایسے اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ان کے میٹرک میں چونکہ رزلٹ کم آ گیا ہے یا ان کے نمبر اچھے نہیں آئے تو اس وجہ سے ان کا اب کیریئر, ان کا جو فیوچر ہے وہ بالکل خراب ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. فیوچر کو بنانے میں میٹرک کا رول بہت کم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. ابھی بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ 98% جو کیریئر ڈیسیجن ہے, ڈٹرمینیشن ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ محنت کریں ایف ایس سی کے اندر, انٹری ٹیسٹ کے اندر آپ اچھے میڈیکل کالج میں, اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اچھا, اس طرح کے اسٹوڈنٹ میں ایک بہت بڑی غلطی اور بھی کرتے ہیں جس کے لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا. وہ جو سب سے زیادہ مجھے جو آپ کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں وہ اس کیٹیگری کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہ ان کے نمبر چونکہ 900 آ گئے ہیں یا 1000 آ گئے ہیں, ان کو امید تھی کہ ان کے 11,000 پلس آنے چاہیے تھے, 1100 پلس آنے چاہیے تھے. تو اس وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ اکثر یہ سوچنا شروع کرتے ہیں, جو سب سے بڑا بلنڈر ہے میرے نزدیک, سب سے بڑی غلطی ہے یا غلطان کہہ لیں اس کو, کہ وہ اسٹوڈنٹ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو 40 دن کے اندر امپرومنٹ کا وہ پیپر دے سکتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹ کو یہ امپرومنٹ والا سوچنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. کیونکہ جب آپ امپرومنٹ کا سوچیں گے تو آپ کا رزلٹ اگر 9 جولائی کو آیا ہے تو 40 دن کے بعد وہ پیپر ہوں گے, یعنی آپ کے 2 مہینے ضائع ہوں گے. اور ایف ایس سی میں 2 مہینے ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 سے 4 چیپٹر بایو کے, 3 سے 4 چیپٹر کیمسٹری کے, 3 سے 4 چیپٹر فزکس کے اور اسی طرح آرٹس کے سلیبس میں پیچھے چلے گئے. اور ایف ایس سی کا سلیبس میٹرک کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے, آپ 1:4 کی ریشو لگا لیں کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنا آپ نے میٹرک میں پڑھا ہے اس کو ڈبل نہیں 3 گنا کر لیں یا 4 گنا کر لیں, وہ ایف ایس سی کا سلیبس ہے. تو اگر آپ نے 6 مہینے میں تیاری کی ہے تو کم از کم آپ کو ایف ایس سی کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو 10 سے 11 مہینے چاہیے. اور اگر آپ نے ان میں سے 2 مہینے نکال دیے تو آپ کے لیے وہ 10-15 نمبر بڑھانے کے چکر میں, 20-25 نمبر بڑھانے کے چکر میں, جس سے پرسنٹیج میں 0.5, 0.7, 0.8 کا اضافہ ہونا تھا, تو یہ آپ نے بلنڈر کر کے ایف ایس سی میں آپ بہت پیچھے چلے جاؤ گے. یعنی جو آپ کے پاس 98% تھا اس میں ایف ایس سی کے اندر آپ اس کا تقریباً 20-30% لوز کر سکتے ہو ان 2 مہینے کے ضائع ہونے کی وجہ سے. اس وجہ سے یہ اسٹوڈنٹ کائنڈلی اپنے آپ کو حوصلہ دیں. اور میں نے اکثر اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہے کہ جن کے میٹرک کے اندر ماڈریٹ نمبر ہوتے ہیں نا, ایف ایس سی میں وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. کیونکہ جو ٹاپر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح میں میٹرک کے اندر محنت کر کے آگے نکل گیا تھا تو اس وجہ سے اسی طرح جس طرح میں نے میٹرک میں محنت کی تھی اسی طرح محنت کر کے میں ایف ایس سی میں بھی آگے نکل جاؤں گا. یعنی وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ اسٹوڈنٹ جن کے نمبر محنت کرنے کے باوجود کم آئے ہیں وہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ میرا چونکہ میٹرک میں رزلٹ اچھا نہیں آیا تھا, میں ایف ایس سی میں زیادہ اچھا محنت کروں گا, تو ان کی محنت بڑھ جاتی ہے. اور جب محنت بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ان اسٹوڈنٹ سے آگے نکل جائیں جن کے میٹرک میں اچھے نمبر تھے. تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے حوصلہ نہیں ہارنا, آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی. کوشش کرنی ہے کہ جو آپ سے تھوڑی بہت کمی بیشی آپ کے اینڈ پہ ہوئی یا بورڈ کی چیکنگ کے اینڈ پہ, ہر دفعہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی بیڈ لک ہوگی. یہ بھی ذہن میں رکھیں گے. آپ اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے تو پیپر اچھے ہوئے تھے, میری بیڈ لک ہو گئی. ہو سکتا ہے اس دفعہ بیڈ لک ہوئی اور اس اگلی دفعہ آپ نے کوئی کوشچن غلط کیا ہو اور وہ صحیح چیک ہو جائے. یہ بھی تو پاسبل ہے نا,
کیونکہ اسٹوڈنٹ جب ڈپریشن میں جاتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوگا. بھئی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اگر اس دفعہ برا ہوا ہے تو اگلی دفعہ اچھا بھی ہو سکتا ہے. امید تو اچھے کی رکھنی چاہیے نا. ہوپ فار دا بیسٹ، پریپیئر فار دا ورسٹ، ہوپ فار دا بیسٹ. ہمیشہ برے کے لیے تیاری کریں کہ میرے ساتھ برا ہوگا، اس کے لیے تیاری زیادہ سے زیادہ کریں اور امید اچھے کی رکھیں. تو ایسے اسٹوڈنٹ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنا فوکس کرے، جو ایف ایس سی وہ کر رہے ہیں اسی پہ فوکس کریں. ان کو امپروومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ابھی بھی ہاتھ میں 98 to 97% پورشن ہے اپنے کیریئر کو کمپیٹ کرنے کا. تو اس وجہ سے زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے. اچھا، تیسری کیٹیگری کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اللہ لوگ، یعنی ان کو نہ محنت کی عادت ہے، نہ وہ پڑھائی کے اندر آگے نکلنا چاہتے ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے میں ایک ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرے. کیونکہ پڑھائی کے لحاظ سے آگے جانا یہ بہت مشکل کام ہے. دنیا میں بہت سارے اور بھی کام ہیں جن سے آپ کا رزق جڑا ہو سکتا ہے. 2 سال آپ بری طرح پڑھیں، پھر 4 سال آپ اچھا نہ پڑھیں. جیسے آپ کی میٹرک میں روٹین رہی کہ انہوں نے 2 سال صحیح نہیں پڑھا، پھر اگلے 2 سال 4 سال، اب بجائے 8-9 سال ضائع کر کے پھر آپ زیرو پہ کھڑے ہوں، تو 8-9 سال آپ کسی اور کام میں لگائیں. تو امید ہے کہ 8-9 سال کے اندر جو آپ کام کریں گے، کوئی بھی وٹس ایور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انسان کو بہت آگے تک لے کے جا سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ پڑھائی کے ذریعے سے ہی آگے انسان نے نکلنا ہے. تو بہت، اگر آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو کائنڈلی کوشش کریں، یا تو اپنے آپ پر فورس کریں اور اسے کہیں بھئی تو نے پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ اپنے اوپر فورس نہیں کر سکتے، پھر کائنڈلی آپ اپنی فیلڈ کو چینج کر لیں. آپ پڑھائی کو چھوڑیں. میٹرک تک پڑھائی سفیشینٹ ہے نالج کو گین کرنے کے لیے، انفارمیشن کو گین کرنے کے. اس کے ساتھ کوئی آپ ایف اے وغیرہ یا بی اے وغیرہ سمپل سے ایسی چیزیں کریں جو آپ اوپن یونیورسٹی سے کر سکتے ہوں. اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے 2 سال ضائع کرنے ہیں، 4 سال ضائع کرنے ہیں. اگر آپ نے پڑھائی تھوڑی بہت جاری بھی رکھنی ہے تو آپ ایف اے کے اندر چلے جائیں اور ساتھ اپنا کوئی کام بھی شروع کر دیں. تو پڑھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت پڑھائی ہونی چاہیے تو آپ اس طرح کریں. یہ نہیں ہے کہ اسپیشل 2 سال کے لیے آپ کالج میں انرول ہوں، ایف ایس سی میں انرول ہوں، آئی سی ایس میں انرول ہوں اور اس کے بعد آپ بالکل بھی محنت نہ کریں. تو ایسے اسٹوڈنٹ کی سے ریکویسٹ یہ ہے، یا تو خدا را پڑھائی کو سیریس لیں، اپنے والدین کا پیسہ ضائع نہ کریں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. دنیا کا سب سے جو قیمتی سرمایہ ہے وہ ٹائم ہے. پیسہ تو پھر بھی آتا جاتا رہتا ہے، لیکن جو ٹائم آپ کا گزر گیا اس نے کبھی بھی واپس نہیں آنا. تو یا تو آپ محنت کریں. اگر آپ سے پڑھائی نہیں ہوتی، لازمی نہیں ہے کہ ہر شخص کی انٹرسٹ اسٹڈی کے اندر ہو. دنیا کے اندر بہت سارے پروفیشن ہوتے، بہت سارے انٹرسٹ ہوتے، بلکہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں تو ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے وہ ایسا کام ڈھونڈے جو پڑھائی میں اگر وہ کامیاب نہیں بھی ہوتا تو اس کے پاس سیکنڈ آپشن ہو. تو ایسے اسٹوڈنٹ سے میری ریکویسٹ یہ ہے، خدا را اپنی ذات پہ رحم کرے، اپنے والدین پہ رحم کرے، اور یا تو پڑھائی شروع کر دیں یا پھر پڑھائی چھوڑ دیں. دونوں میں سے ایک کام کریں. یہ بیچ میں 2 کشتیوں کا سوار کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچتا، وہ ڈوبتے ہی ہے. تو یہ چند گزارشات تھی. پہلے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے محنت کی، ایکسپیکٹیشن کے مطابق رزلٹ آیا، ان کو مبارکباد. دوسرے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے محنت کی، ان کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق رزلٹ نہیں ہے، ان کو بھی مبارک ہو. کیونکہ بعض دفعہ انسان کا جو غم والی کیفیت ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جو گھائل شیر ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو اس کو ایز اے چیلنج لیں اور اپنے آپ کو جو آپ کا فیلئر ہے، تھوڑا سا جو فیلئر ہے، میں زیادہ فیلئر کی بات نہیں کر رہا، تھوڑا سا جو فیلئر ہے اس کو اپنے طاقت بنائیں اور فیوچر میں ایف ایس سی کے اندر اور آگے میڈیکل کالج میں یا کسی اچھی یونیورسٹی میں پرفارم کر کے دکھائیں تاکہ آپ کا یہ جو فیلئر ہے یہ دب جائے. اور تیسرے وہ اسٹوڈنٹ ہے جو بالکل بھی محنت نہیں کرتے، وہ خدا را اپنے ذات پر رحم کریں. تو ان گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.